أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. آمين يا رب العالمين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. I hope आप सब लोग खैरियत से होंगे। अ, हम लोगों की ये कंपेनियंस ऑफ द प्रॉफिट सहाबा और सहाबियात की एक क्लास चल रही है माशाल्लाह। तकरीबन 3 सेशन हो गए और आज चौथा सेशन है। तो चौथे सेशन में आज मैं आपको थोड़ा सा बता दूं कि हमने पीछे जो जिन लोगों ने आज पिछली क्लासें कुछ अटेंड नहीं की, तो हम सहाबा के ऊपर डिस्कस कर रहे हैं और सहाबा की जो डेफिनेशन है वो हमने डिस्कस की। उसके बाद फिर एक सेकेंड उसके बाद फिर हमने जो है मुख्तलिफ कैटेगरीज ऑफ सहाबा की बात की, महाजिरीन और अंसार सहाबा। फिर हमने जो है जो पहले 10 सहाबा थे जिनमें हज़रत खदीजतुल कुबरा रदी अल्लाह ताला अन्हा भी शामिल थीं, फिर उनका जिक्र किया कि पहले 10 सहाबा जिन्होंने इस्लाम कबूल किया उनकी बहुत ही ब्रीफ ज़िंदगी के बारे में डिस्कस किया। फिर हमने अज़वाज मुतहर्रात यानी तमाम उम्महातुल मोमिनीन का जिक्र किया जो 13 हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वाइफ थीं। उसके बाद फिर हमने सिलसिला शुरू किया अशरा मुबशरा का, वो 10 सहाबा जिनको मदीना मुनव्वरा में मस्जिद क़िबलतैन में, जहाँ पे क़िबला चेंज होने की आयत आई थी हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पे, वहाँ पे जो पहले 10 यानी कि 10 सहाबा ने जो वहाँ पे क़िबला चेंज किया था, उनके साथ उनको जन्नत की बशारत दे दी गई थी हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरफ से। तो अल्लाह की तरफ से, लेकिन हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनको बताया था। तो उनको फिर हमने स्टडी करना शुरू किया है अब। अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को हमने लास्ट सेशन में स्टडी किया। आज हम उमर बिन अल-ख़त्ताब रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के टॉपिक के ऊपर बात करेंगे। इसके अलावा फिर आप नाम देख रहे हैं कि हज़रत उस्मान बिन अफ़्फ़ान, अली बिन अबी तालिब, तलहा इब्न उबैदुल्लाह, ज़ुबैर बिन अल-अव्वाम, अब्दुर्रहमान इब्न औफ़, सअद बिन अबी वक़ास, सअद बिन इब्न ज़ैद, अबू उबैदुल्लाह इब्न अल-जर्राह, उबैदा इब्न जर्राह। तो ये 10 सहाबा को फिर हम डिस्कस करेंगे, लेकिन आज जो है वो हम हज़रत उमर फ़ारूक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को डिस्कस करेंगे। ये हदीस मैंने लास्ट टाइम भी आप लोगों से शेयर की थी कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि उमर अन इसकी जो है Amr bin al-As reported, I said, which person is most beloved to you? The Prophet sallallahu alaihi wasallam said, Aisha. I said, I mean among men. The Prophet sallallahu alaihi wasallam said, her father. Yani Hazrat Abu Bakr Siddiq radhiyallahu ta'ala anhu. I said, then who? The Prophet sallallahu alaihi wasallam said, Umar bin al-Khattab. And the Prophet mentioned other men. तो ये सही बुखारी की हदीस है, जिसमें हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से जब पूछा गया तो उन्होंने जो मर्दों में नाम लिए वो ये खुलफा राशिदीन के ही नाम शुरू किए, जिनमें से हज़रत अबू बकर, हज़रत उमर फारूक के नाम लिए। हज़रत उमर फारूक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की पैदाइश 583 एडी में हुई, यानी हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पैदाइश के 13 साल बाद, और फिर इनका इंतकाल हुआ 644 एडी में। इनकी हुकूमत 10 साल की रही और इनकी उम्र 61 ईयर्स थी। खिलाफत इनकी 634 से 644 10 साल के लिए रही। अच्छा, अब हज़रत उमर फ़ारूक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु का जो ख़ानदान है, जिस तरह मैंने पिछले भी तमाम जो करीबी सहाबा थे उनसे हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का कुरैश कबीले के थ्रू जो मिलता था ख़ानदान, तो उसमें अगर आप देखें कि हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के वालिद अब्दुल्ला, फिर अब्दुल मुत्तलिब, हाशिम, अब्द मनाफ, कुसै, किलाब, मुर्रा और फिर काब। तो इससे 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8वीं जनरेशन में हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जो है ख़ानदान मिलता है हज़रत उमर फ़ारूक से। हज़रत उमर फ़ारूक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के वालिद ख़त्ताब, फिर उनके वालिद नुफ़ैल, अब्दुल उज़्ज़ा, रियाह, अब्दुल्लाह, क़ुरूत, रदा और आदी के बाद फिर काब। तो काब जो है इनके समझें कॉमन ग्रैंड फादर, ग्रेट ग्रैंडफ़ादर हैं, ठीक है? और फिर हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जो ख़ानदान है वो तो बनु हाशिम कहलाया, जैसे यहाँ पे ज़िक्र है सामने। और हज़रत ये जो कबीला था हज़रत उमर फ़ारूक का, वो बनु आदी कहलाया। तो इनमें से कोई ना कोई एक मशहूर हो जाता था और उसी के नाम से फिर पूरा आगे कबीला चल जाता था।
तो थे तो सारे कुरैश, ये सारे मक्के मुकर्रमा में पूरा कुरैश का कबीला था बहुत बड़ा। फिर इनके अंदर खानदान थे जिनमें हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का खानदान बनु हाशिम और हज़रत उमर फारूक रजी अल्लाह ताला अन्हु का खानदान बनु अदी था। ये दूसरे खलीफा थे मुसलमान राशिदुन कैलिफेट के, और इनका दौर जो है 23 अगस्त 634 एडी से लेके 3 नवंबर 644 एडी तक था। मक्के मुकरमा में इनकी पैदाइश हुई और मदीना मुनव्वरा में इनका इंतकाल हुआ 644 एडी में। इनकी 9 वाइफ्स थीं। कुरैश कबीला था बनु आदी विच वाज नोन फॉर आर्बिट्रेशन अमंग पीपल, कि बनु आदी जो मशहूर था कि लोगों के दरमियान जो मामलात थे उनको सुलझाता था। इनके वालिद का नाम खत्ताब इब्न नाफे था और वालदा का नाम हंतमा बिनते हिशाम था। इनकी फिजिकल अपीयरेंस अगर देख लें तो वो उनका दराज कद था, लंबा कद था, थोड़ा वाइट और रेडिश कम्प्लेक्शन थी। उनकी मस्कुलर बॉडी थी और बहुत स्ट्रांग थे। अ, और ज़्यादातर उनके बाल बचपन से ही कम थे और फिर इस उम्र तक पहुँचते-पहुँचते खिलाफत की उम्र तक पहुँचे तकरीबन उनके बिल्कुल बाल ख़त्म हो गए थे सर पे। लेकिन ये कि जब वो वॉक करते थे, चलते थे, तो वो बड़ी तेज़ी से चलते थे और जब वो बात करते थे तो बहुत ही क्लियर बात करते थे क्योंकि बहुत पढ़े-लिखे इंसान थे, उनकी अरबी लैंग्वेज के ऊपर बहुत ज़्यादा कमांड थी। और जब वो मार कोई चीज़ हिट करते थे यानी तलवार से अगर किसी चीज़ को हिट करते थे तो वो बहुत ही हार्ड और पेनफुल होता था, यानी कि अपने दुश्मनों के लिए बहुत ही ताकतवर थे वो, और जिस लिहाज से वो हिट करते थे, ये इनकी बातें मशहूर थी। व्हेन ही वॉकड क्विकली, व्हेन ही स्पोक क्लियरली, एंड व्हेन ही हिट हार्ड एंड कॉज्ड पेन। इन्होंने की इनकी जो शुरू की जिंदगी थी उमर फारूक रजी अल्लाह ताला अन्हु की, वो अपने दोस्तों दोस्तों में बहुत पॉपुलर थे, दोस्ती यारी बहुत थी, महफिलें जमती थीं रात को दिन में। और चूंकि ये एक बहुत ही लर्नेड मैन थे और बहुत कम लोगों को दूसरों को इतना ज़्यादा पढ़ना लिखना आता था, तो ये मशहूर थे और इनकी लोग इज्जत भी करते थे। इनके वालिद जो हैं बहुत स्ट्रिक्ट थे, और बल्कि इन्होंने अपने बाद में लोगों से ज़िक्र भी किया था कि इनके वालिद बहुत ज़्यादा डाँटते थे और ग़ालिबन मारते भी थे, और जो उनके ऊँट वग़ैरह थे उनकी ये देखभाल करते थे, और उसके बावजूद बहुत से वाक़यात हैं जिसमें इनको ऐसा एहसास हुआ था कि वालिद साहब बिला जवाज़ इनको बहुत ज़्यादा डाँटते थे, लेकिन बहरहाल उनके वालिद थे तो ये उनकी इज़्ज़त करते थे। हज़रत उमर फ़ारूक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को जो है हर वक़्त दूसरे लोगों के जो अफ़ेयर्स थे और जिनमें वो बाज़ औक़ात आपको पता है कि सिर्फ़ अ, छोटी-छोटी बातों पे वहाँ पे दुश्मनियाँ कायम हो जाती थी, क़त्ल व ग़ारत हो जाते थे। कभी कोई किसी से रेस कर रहा है, घोड़ा किसी का आगे निकल गया तो दूसरा पूरा दुश्मन उसके बन गए। किसी ने पहले पानी पी लिया और वो कुआँ पे खड़े हुए हैं तो वहाँ झगड़ा। तो बहुत ही जो ज़माना जाहिलियत था वहाँ के ये सब अदवार थे। लेकिन हज़रत उमर फ़ारूक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु इवन इस्लाम लाने से पहले, बल्कि हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को नबूवत मिलने से भी पहले, इनको जो है वो बहुत से लोगों के अफ़ेयर्स में हेल्प करते थे। और इनको अरबों की हिस्ट्री यानी अपनी हिस्ट्री को जानने का बहुत शौक था और इसको बहुत ज़्यादा स्टडी करते रहते थे। इनका मेन काम जो था वो ट्रेड था और ये अच्छा खासा पैसा उस पे बनाते थे क्योंकि अल्लाह ताला ने इनको पर्सनैलिटी भी दी थी, प्रेज़ेंटेशन स्किल्स भी दी थी, पढ़े लिखे भी थे, और फिर बात भी बहुत साफ-सुथरी और क्लियर करते थे, और फिर इनकी इज़्ज़त भी थी। तो इस वज़ह से इनको ट्रेड में भी बहुत आसानियाँ होती थीं, और ये ही वाज़ अ वेल्दी मैन। वो समर में सीरिया जाते थे, शाम यानी, और वहाँ पे तिजारत करते थे, और सर्दियों में यमन जाते थे साउथ में, वहाँ पे तिजारत करते थे, और फिर बहुत से इम्पोर्टेंट लोग जो थे सीरिया में भी और यमन में भी, जो कि बाद में भी जब इस्लाम लाने के बाद भी इनके बहुत से ताल्लुकात वो काम आए थे। He was wise, eloquent, well spoken, strong, tolerant, noble, persuasive, and played a role of ambassador for Quraysh. बहुत अक्लमंद थे, बहुत ही साफ सुथरी और दिल को भा जाने वाली बातें करते थे, बहुत ही स्ट्रांग थे, टॉलरेंस इनके अंदर बहुत ज़्यादा था, लेकिन स्टिल इनके गुस्से की बातें मशहूर हैं, लेकिन स्टिल बहुत ज़्यादा टॉलरेट भी करते थे, बहुत नोबल थे, इज्जतदार थे, जब किसी से बात करते थे तो उसको कन्विंस कर लेते थे अपनी बात पे। और इन्होंने कुरैश के लिए जो है ये बेसिकली एम्बेसडर थे, जब भी कुरैश की तरफ से किसी मैसेंजर को या एम्बेसडर को किसी दूसरे लोगों से दूसरी
قبیلوں سے بات کرنے کے لیے جانا ہوتا تھا تو وہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ہی چنتے تھے، اور وہ بہت کلیئر تھے ایون کہ جب نبوت سے پہلے بھی اور اسلام لانے سے پہلے بھی وہ بہت مطلب کسی سے ڈرتے نہیں تھے، تو ان سائڈ اینڈ آؤٹ سائڈ واز آلویز دا سیم، جو ان کے دل میں تھا وہی زبان پہ تھا۔ اچھا، اب حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اچیومنٹس کیا تھیں اس کو تھوڑا دیکھ لیتے ہیں۔ آپ کو پتا ہے آج جو ہم ہجری کیلنڈر یوز کرتے ہیں، جس طرح فار ایگزامپل آج یہ 1446 غالباً ہمارے چل رہی ہے ہجری ڈیٹ، تو یہ جو ہجری ڈیٹ شروع ہوئی تھی یہ کس نے شروع کی تھی؟ یہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے دور حکومت میں تقریباً ہجرت کے 10 سال کے بعد شروع کی تھی۔ تو ایون دو کہ کچھ لوگ کنفیوز ہو جاتے ہیں کہ کیلنڈر جب شروع ہوا تو وہ اس کے 10 سال پہلے سے کیسے شروع کیا، تو انہوں نے اس زمانے میں انہوں نے صحابہ سے مشورے بھی کیے، اور جس طرح رومنس کے بعد اپنے کیلنڈر ہوتے تھے دوسرے لوگوں کے پاس، جس طرح آج ہمارے پاس کیلنڈر ہے جس کو ہم اے ڈی بولتے ہیں آفٹر دا ڈیتھ آف کرائسٹ، تو اسی طرح سے وہ مسلمانوں کا کوئی اپنا کیلنڈر ہونا چاہیے تھا۔ اس کے اوپر حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جو ہے ایک نیا ہجری کیلنڈر شروع کیا جس کو ہجرت سے شروع ہوا، یعنی کہ جو ہجرت کا سال ہے وہ پہلی ہجری ہے۔ تو اس طرح 10 ہجری میں یہ کیلنڈر اپرووڈ ہوا ان لوگوں کے سب لوگوں کے سامنے، اور پھر آج تک تقریباً 1446 سال ہو گئے۔ 1446 years have passed since the lunar calendar started۔ انہوں نے پولیٹیکل سسٹم اور سول ایڈمنسٹریشن جابز جو ہیں یہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں ہی شروع ہوئی، انہوں نے یہ آئیڈیاز دیے۔ پہلے تو ایک بس ایک امیر ہوتا تھا اور سارے لوگ اس کے جنگ وغیرہ میں اپوائنٹڈ ہوتے تھے، تمہیں اس طرف لڑنا ہے، تمہارے پاس یہ لوگ ہیں۔ لیکن یہ کہ اب چونکہ مدینہ منورہ میں اب ایک حکومت قائم ہو گئی تھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے وصال کے بعد، جو ہے وہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے 2.5 سال بہت محنت کر کے بہت سے پرابلمس کو ٹیک کیئر کرنے کے بعد ایک حکومت کا سلسلہ شروع ہوا تھا، تو اس کو پھر حضرت عمر فاروق نے بہت آ، محنت سے اور بہت ہی جانفشانی سے اور بہت ہی زیادہ انٹیلیجنس سے انہوں نے یہ سارے سسٹم قائم کیے۔ اب جن کے اندر کیا کیا ہے کہ وہاں پہ ایک چیف سیکرٹری بھی ہوتا تھا، ملٹری سیکرٹری بھی ہوتا تھا، ریونیو کلیکٹر ہوتا تھا، پولیس چیف تھا، ٹریجری آفس اینڈ مینی ادر آفیشیل پوسٹ، یہ سب حضرت عمر فاروق نے شروع کی تھیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے، اور اس کے بعد پھر یہ اسی طرح چلتی رہیں، اور اس کے ساتھ ساتھ پھر مزید ادارے بنتے گئے، محکمے بنتے گئے، لیکن یہ کہ یہ جو مین پوزیشنز تھیں وہ آج بھی اس دنیا میں پائی جاتی ہیں۔ آ، جو ڈپارٹمنٹ فار دی انویسٹیگیشن آف کمپلینس اگینسٹ گورنمنٹ آفیسرس جو ہیں وہ اس زمانے میں بھی جو لوگ جن کو حکومت مل جاتی تھی بہت سے لوگ کرپشن کا حصہ بن جاتے تھے، تو انہوں نے ایک پورا انویسٹیگیشن ڈپارٹمنٹ بنایا جس میں کہ ان کی کمپلینس دیکھی جاتی تھی ان گورنمنٹ آفیسرس کی، اور پھر ان کو اس لحاظ سے ڈیل کیا جاتا تھا۔ جو پبلک منسٹری سسٹم جہاں پہ ایک ڈیٹا بیس تھا، پہلے سوچیں کہ وہ اس زمانے میں یہ ہوتا تھا کہ بھئی جنگ ہوئی اور انہوں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے یا صحابہ نے آواز لگائی، اور جو لوگ بھی تیار ہوئے ان کو لے کے وہ لوگ نکل گئے۔ اب اس کے اندر کوئی انٹری نہیں ہوتی تھی کہ اچھا کس نے رجسٹر کرایا، کون لڑ رہا ہے، کون سولجر ہے، کون آفیشیل ہے۔ تو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے زمانے میں یہ سسٹم، اس کو سمجھ لیجیے آج تو الیکٹرانک ڈیٹا بیسز کا زمانہ ہے، کمپیوٹر پہ ڈیٹا بیس ہوتے ہیں، لیکن اس زمانے میں یقیناً جو بھی ہاتھ سے لکھنے والی جگہیں ہوں گی، چیزیں ہوں گی، اس کے اوپر یہ باقاعدہ ایک لسٹ بنتی تھی اور پھر وہ مینٹین ہوتی تھی، تو ان کے پاس اسی طرح سے پھر ہمیں اس کے بعد سے جو ہمارے پاس ریکارڈز ہیں جنگوں میں حصہ لینے والوں کے وہ زیادہ کلیئر ہیں کیونکہ اب ڈاکیومنٹ ہوتی تھی۔ اور انہوں نے بین کر دیا تھا اپنے زمانے میں کہ کوئی بھی آ، اگر بزنس ڈیلنگ والا بندہ جس کا کام ہے اور وہ کام کرتے ہوئے وہ کسی گورنمنٹ آفس میں نہیں آ سکتا تھا، کیونکہ پھر وہ فائدہ اٹھا سکتا تھا دوسرے لوگوں کا، اور اسی وجہ سے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو انہیں امیر المؤمنین کا، وہ پہلے آدمی تھے جن کو امیر المؤمنین کا خطاب دیا گیا تھا، کیونکہ وہ جتنے مومنین تھے ان کو یکساں طور کے اوپر ان کو لیڈرشپ پرووائڈ کرتے تھے۔ جب حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ردا وارز، وہ جو مرتدین ہو گئے تھے ان کے خلاف جنگ کے لیے لوگوں کو بھیجے تھے، تو اس زمانے میں بھی حضرت عمر فاروق بھی بہت
اس میں انفلوئنشل تھے، اور اس کے ساتھ ساتھ خالد بن ولید بھی، جنہوں نے بالکل سمجھیے کہ بہت لیٹ فتح مکہ سے پہلے انہوں نے اسلام قبول کیا تھا، لیکن اب تک وہ ایک بہت بڑے جنرل بن کے سامنے آئے تھے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب سے اسلام قبول کیا، ہر وقت حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ رہتے تھے، اور جو ہے غزوات میں اور سب میں ان کے ساتھ کرتے تھے، نہ صرف مشوروں میں بلکہ جنگیں ہوتی تھیں یا کوئی بھی تنازع ہوتا تھا یا کوئی بھی بیٹھ کے اچھی بات ہوتی تھی تو ان کے ساتھ بہت زیادہ وقت گزارا تھا، اور مرتے دم تک ان کے ساتھ رہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے وصال تک ان کے ساتھ ساتھ رہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی جو نماز جنازہ تھی، ہاں، تو یہ سب آپ لوگوں کو شاید پتا ہو کہ ان کی نماز جنازہ جو ہے پوری ایک کمپلیٹ مسلمانوں نے ایز اے گروپ نہیں پڑھی تھی، تو اس وجہ سے جو چھوٹے چھوٹے ڈفرینٹ گروپس نے پھر نماز جنازہ ادا کی تھی، ان کو انہوں نے لوگوں نے ادا کی تھی، اور مختلف اوقات میں کی تھی، کیونکہ جیسے ہی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا وصال ہوا، حضرت ابوبکر صدیق اور حضرت عمر فاروق کو پتہ چلا کہ خلافت کے معاملے پہ کچھ اوس اور خزرج اور انصار اور مہاجرین میں تنازع ہو گیا ہے، تو پھر وہ اس کے لیے چلے گئے تھے۔ تو یہ میٹنگ جو تھی یہ ثقفہ کہلاتی ہے، ثقفہ بنی سعدہ میں یہ میٹنگ تھی، اور یہاں پہ پھر حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو امیر چن لیا گیا تھا۔ اچھا، اور یہ اس کا بہت طویل واقعہ ہے کہ کس طرح سے انصار اور مہاجرین تھوڑا سا آمنے سامنے آ گئے تھے، اور سب لوگ یہ کہہ رہے تھے کہ مہاجرین یہ کہہ رہے تھے کہ کوئی مہاجر خلیفہ ہونا چاہیے، انصار یہ کہہ رہے تھے کہ کوئی انصاری خلیفہ ہونا چاہیے، تو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے تمام چیزیں سننے کے بعد انہوں نے خود جو ہے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہاتھ پہ بیعت کی، اور پھر اس کے بعد آہستہ آہستہ سب لوگوں نے اس کے ساتھ بیعت کرنا شروع کر دی۔ اچھا، حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جو ایڈمنسٹریشن تھی، آ، بہت ہی، جیسے میں نے ذکر کیا کہ بہت ہی سسٹمیٹک تھی اور آرگنائز تھی، تو جیسے جیسے وقت گزر رہا تھا، ان کے جیسے ہی 10 سال کی حکومت شروع ہوئی، تو شروع سے ہی انہوں نے سب سے زیادہ جو ٹائم انیشلی اسپینڈ کیا وہ اسی میں کیا کہ چیزوں کو مینج کریں، آرگنائز کریں، تاکہ لوگ فوج میں بھی جائیں آگے۔ بہت فتوحات ہوئی ان کے زمانے میں بھی، ہم ذکر کریں گے، تو اسی وجہ سے وہ بہت زیادہ کامیاب تھیں کہ he became he brought a new system and he organized everything appropriately۔ پھر انہوں نے جو ہے وہ پورے سعودی عرب کو، اور پھر جو جو مزید علاقے فتح ہو رہے تھے ان کو انہوں نے ڈیوائڈ کیا، تاکہ ایڈمنسٹریشن کے لحاظ سے، ورنہ ایک خلیفہ سارے لوگوں کے اوپر ڈائریکٹلی تو خلافت نہیں کر سکتا تھا، تو انہی کے زمانے میں انہوں نے بہت سی جگہوں کو پروونسز، صوبوں میں اور پھر ڈسٹرکٹس میں انہوں نے ڈیوائڈ کر دیا، اور پھر ان کے اوپر ان کے گورنرز اور جو بھی ان کے لیڈرز ہیں ان کو لگایا گیا، تاکہ لوکل گورنمنٹ اس لحاظ سے چلے، اور پھر وہ لوگ رپورٹ کریں حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو۔ اچھا جی، حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں جو پروونسز بنائی انہوں نے، وہ آج تک تقریباً اسی طرح سے چل رہی ہیں۔ اب انہوں نے مکہ مکرمہ، یہ ایک پوری پروونس تھی، مدینہ منورہ، بصرہ عراق میں، کوفہ عراق میں، جزیرہ، یہ اپر ریچز آف دا ٹگرس اینڈ یوفریٹس، یہ بھی عراق میں، سیریا یعنی شام کا پورا علاقہ، ایلیا جو پیلسٹائن کہلاتا ہے، رم اللہ وہ بھی پیلسٹائن میں ہے، اپر ایجپٹ، لوور ایجپٹ، خراسان جو کہ افغانستان اور تھوڑے تھوڑے ایران کا حصہ، تھوڑا سا پاکستان کا حصہ، اور یہ سینٹرل ایشیا کا حصہ، اس کو خراسان کہتے ہیں، تو اس کو ایک پوری اسٹیٹ بنائی، پھر آذربائیجان، اور پھر فارس یعنی پرشیا، تو یہ سارے انہوں نے اس طرح سے چیزوں کو آرگنائز کیا تھا۔ انہی کے زمانے میں پھر ایک گریٹ فیمن، ایک قحط پڑا تھا 638 میں، اور جو ہے اس میں بہت سے پرابلمس ہوئے تھے، سارے کھانے پینے کی چیزیں ختم ہونے لگی تھیں۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سیریا اور عراق سے، اور ان کو بہت سی چیزیں جو ہے وہ منگائیں وہاں پہ، تاکہ لوگوں کو پرابلمز نہ ہو، اور انہوں نے بہت زیادہ اس کے اوپر کام کیا، کیونکہ جو ان کے اپنے مسلمان تھے اور لڑنے والے تھے وہ سارے میجرلی انہی علاقوں میں تھے، اور انہوں نے جو ہے ہزاروں لاکھوں لوگوں کو سیو کیا اس سے۔ لیٹر اس کے بعد ابو عبیدہ
Ibn Jarrah paid a personal visit to Medina and acted as an officer of disaster management. शुरू में हज़रत उमर फारूक रज़ी अल्लाह ताला ने करते रहे, फिर उन्हें हेल्प चाहिए थी और फिर हज़रत उमर फारूक ने कंटिन्यू की, लेकिन हज़रत उबैदा बिन जर्राह आए और उन्होंने इंटरनल मैटर्स को देखना शुरू किया। अच्छा, ये जो फैमिन था ये तो अरेबिया में था, लेकिन सीरिया और पैलेस्टाइन के इलाके भी इसकी वजह से डेवस्टेट हो रहे थे। तो उन्होंने सीरिया जा रहे थे ये खुद से चीज़ों को हैंडल करने। तो एक इलात का एक मकाम है, वहाँ पे हज़रत अबू उबैदा इब्न जर्राह गवर्नर ऑफ सीरिया जो थे, उन्होंने उन्हें बताया कि प्लेग शुरू हुआ है और आप बिल्कुल उसमें मत जाएं क्योंकि बहुत इंटेंस है। और हज़रत उमर फारूक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की वो इंसिस्ट कर रहे थे, लेकिन उसके बावजूद उन्होंने कहा आपको हुकूमत संभालनी है और आपको पूरी कौम को देखना है, तो इसलिए आप वापस चले जाएं। तो फिर हज़रत उमर फारूक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु वापस चले गए थे। इसमें तकरीबन 25,000 मुसलमान जो हैं वो शहीद हुए। जब थोड़ा-सा 639 में प्लेग का सिलसिला थोड़ा कम हुआ, तो हज़रत उमर फारूक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने सीरिया को फिर विज़िट किया और जितनी जो पॉलिटिकल और एडमिनिस्ट्रेटिव रीऑर्गनाइज़ेशन थी उसको अपने बाकायदा खुद से देखा। और जितने जी जो कमांडर्स थे, गवर्नर्स थे, क्योंकि बहुत से लोग उसमें इंतकाल फरमा चुके थे, तो इस वजह से उन्होंने नए लोगों को असाइन किया पोस्ट पे और फिर वो वापस मदीना मुनव्वरा आए। वेलफेयर स्टेट जो हज़रत उमर फारूक ने की, जिसका भी आज तक उसके निशानात मिलते हैं कि वेलफेयर स्टेट का मतलब ये है कि जो गरीब थे, जो हैंडीकैप थे, जो माज़ूर लोग थे, उनकी मदद के लिए एक पूरा इदारा था। और खुद वो जो है एक मट्टी के घर में रहते थे, जिसके दरवाजे भी नहीं थे, उस पे सिर्फ पर्दे पड़े होते थे। लेकिन ये कि रात के अंधेरी रात में भेस बदल के वो जाते थे और मदीना मनव्वरा की गलियों में, और जो जो लोग रहते थे उनको उनको देखते थे कि उनके हालात क्या हैं, और फिर उनकी मदद भी करते थे। और इसके बहुत से वाकयात यकीनन आप लोगों ने सुने होंगे। इन्होंने ही बैतुल माल शुरू किया, जिसमें मुसलमानों की मदद के लिए सारी चीज़ें आती थीं। तो जब जंगों से जो माल गनीमत होता था, उसका जो भी हिस्सा लगता था, उसको बैतुल माल में बहुत ही ऑनेस्टली वहाँ पे जमा करवाते थे। और फिर ये ना सिर्फ ये कि मुसलमानों की उससे मदद करते थे, बल्कि जो नॉन मुस्लिम्स थे, जिन्होंने इस्लाम कबूल नहीं किया था या जजिया देते थे, या ये कि दूसरे मज़ाहिब के थे, क्रिश्चियंस थे, तो उन लोगों की यहूदी थे, उन लोगों की भी मदद करते थे। तो जितने भी नीडी एल्डरली ऑर्फन्स, जो बेवा खवातीन थीं, जो यतीम बच्चे थे, जो बूढ़े थे, जो हैंडीकैप थे, डिसेबल्ड थे, उन सब की मदद। और ये जो वेलफेयर सिस्टम है आज पूरी दुनिया में आप देख रहे हैं, पूरे नॉर्थ अमेरिका में आपको एक वेलफेयर सिस्टम तो नज़र आता है, लेकिन ये कि इसकी जो दाग बेल है, जो स्टार्टिंग है, वो बेसिकली हज़रत उमर फारूक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के ही ज़माने से हुई थी। और फिर ये मतलब सैकड़ों साल चलता रहा, फॉर हंड्रेड्स ऑफ इयर्स। और फिर राशिदुन कैलिफेट में भी ये चला, फिर 7th सेंचुरी में उमैयद एम्पायर तक चला, और फिर बाकायदा अब्बासी खिलाफत के दौरान तक चला। और फिर इसके अंदर आज भी सिस्टम, इनिशियल कॉन्सेप्ट वही है, लेकिन उसके अंदर थोड़े थोड़े से चेंजेस करके एक बड़े इदारे बना दिए गए। और ये जो चाइल्ड बेनिफिट का आज हम देखते हैं अमेरिका में भी और हर जगह, या इसका जो इन्होंने भी एक इंट्रोड्यूस किया था, चाइल्ड बेनिफिट एंड पेंशन फॉर द चिल्ड्रन एंड द एल्डरली। जो बच्चे पैदा होते थे उनके माओं के लिए खाना पीना, ताकि वो अच्छे तरीके से दूध पिला सकें और बच्चे तंदुरुस्त हों और उनकी तरबियत सही से हो सके, उनको कहीं काम करने की ज़रूरत ना पड़े। तो ये तमाम चीज़ें हज़रत उमर फारूक रज़ी अल्लाह ताला ने, हम लोग बहुत सी चीज़ें पढ़ते हैं कि उन्होंने ये फतूहात की, ये की, लेकिन जो उनकी डे टू डे लाइफ में जिस तरह से उन्होंने मदीना की रियासत को, मदीना की स्टेट को उन्होंने स्टैब्लिश, ना सिर्फ इस्टेब्लिश किया बल्कि उसको इतना स्ट्रॉन्ग बना दिया था कि फिर उसी की बेसिस पे आप समझिए कि अगले कई डेकेड्स जो है वो इसी बेसिस पे चलती रही, क्योंकि फिर खाना जंगी शुरू हो गई थी, सिविल वॉर्स हो गई थी हज़रत उस्मान रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के आखिरी दौर में, और फिर हज़रत अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के पूरे 4 साढ़े 4 साल टोटल सिविल वॉर्स चली हैं। लेकिन उसके बावजूद जो सिस्टम बना दिया था हज़रत उमर फारूक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु, उसकी वजह से बहुत सी चीज़ें कायम रहीं। अच्छा, अब हम थोड़ा-सा देख लेते हैं हज़रत उमर फारूक रज़ी अल्लाह अन्हु की फुतूहात, इन्होंने जो कॉन्क्वेस्ट्स की। अब इसको एक समरी आप देखें कि ये नक्शा आपके सामने, अभी मैं आपको दिखाऊँगा भी, कि बहुत वाइड वास्ट कॉन्क्वेस्ट की थी। और इन्होंने जो है सहाबा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को डायरेक्टली ट्रेन किया था, यानी कि
جو ان کے کمانڈرز تھے، جو لیڈرز تھے، ان کو بہت بہت ہی کلوزلی ٹرین کرتے تھے، اور پھر ان کو کمانڈ دیتے تھے مختلف جو ہے وہ بٹالینس کی، یا جو واٹ ایور یو وانٹ کال دا گروپ آف پیپل ہو آر فائٹنگ. تو ان میں ڈائریکٹ بھی ٹریننگ دیتے تھے سولجرز کو، لیکن زیادہ تر یہ بڑے بڑے کمانڈر جو بنا ہے، جن کے نام ابھی آئیں گے، جنہوں نے نہ جانے کیا کیا علاقے فتح کر لیے، یہ سب حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہاتھوں ٹرینڈ ہوئے تھے. جو علاقے انہوں نے مسلم امپائر بنا دیے تھے، یہ ایکسپینڈڈ مسلم امپائر ٹو فالوئنگ ایریاز. اب دیکھیے، سعودی عرب کا ایریا تھا جس میں تقریباً حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں اسلام پہنچ چکا تھا، بعد باہر بھی پہنچا تھا لیکن فتوحات نہیں ہوئی تھی. پھر اس کے بعد حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں پورا جو عریبین پیننسولا ہے، جو ان علاقوں میں تھوڑی سی یہ تمام چیزیں، جو فالس پروفٹ ہوڈ شروع ہو گئے تھے، لوگ مرتد ہونے لگے تھے، اور جو ہے زکوٰۃ نہیں دیتے، ان سب چیزوں کو ہینڈل کیا گیا. اب حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ودن عریبین پیننسولا تھوڑا سا سکون ملا، تو اب انہوں نے آگے اسلام کو پھیلانا شروع کیا. وہ کہاں کہاں پہنچے؟ عراق، پورا عراق، ایران، پورا پرشیا، آذربائیجان، آرمینیا، جارجیا، سیریا، شام، جارڈن، اردن، پیلسٹائن، لیبنان، ایجپٹ، پارٹ آف افغانستان، ترکمنستان اینڈ ساؤتھ ویسٹرن پارٹ آف پاکستان. یہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانوں میں یہ تمام علاقے جو ہیں وہ فتح ہو گئے تھے. اب آپ یہ ایک نقشہ اس کا دیکھ لیجئے کہ یہ تو پورا عریبین پیننسولا ہے، ٹھیک ہے. اس کے نیچے اب جو ہے ہم یمن کو دیکھتے ہیں. اس زمانے میں بھی یمن تھا لیکن وہ کائنڈ آف ملا ہوا ہی تھا. یہ عمان ہے، لیکن یہ پورا سعودی عرب تھا. اب یہ پورا عراق انہوں نے اپنے انڈر کر لیا. پھر شام، پورا فلسطین کا علاقہ جو تھا وہ بھی فتح ہو گیا تھا. پہلے یہ رومن امپائر کے انڈر ہوتا تھا ساری چیزیں، تو آہستہ آہستہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان کو بھی اپنے مسلمانوں کی حکومت میں کر لیا. پھر ایجپٹ کی طرف بڑھے، پورا ایجپٹ تقریباً. پھر آپ کا لیبیا، اور یہ تینیسیا سے پہلے پہلے یہ پورا لیبیا کا جو نارتھ علاقہ تھا، یہ سب حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں فتح ہو گئے تھے. پھر آپ ترکی یعنی اناٹولیا کے ساؤتھ میں پہنچ گئے، پھر آذربائیجان اور آرمینیا، اور بالکل یہ سینٹرل سمجھیے کہ جو کیسپین سی کے ویسٹ کی ممالک تھے ان کے اوپر قبضہ ہو گیا تھا. پورا ایران، پھر یہ آپ کا چھوٹا سا پاکستان کا حصہ، پھر یہ افغانستان کا حصہ، اینڈ سو آن. پھر اوپر ترکمنستان اور ازبکستان اور یہ تمام چیزیں تھیں. تو یہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں تمام فتوحات ہو گئی تھیں. اب یہ تھوڑی سی تفصیل ہے، اس کو میں تھوڑا بریفلی آپ لوگوں کے ساتھ ذکر کروں گا کہ جو بائزنٹائن امپائر یعنی جو رومن امپائر تھی 634 میں، تو جو ہے ان کو، کیونکہ وہ لوگ بہت بڑی تھریٹ بنے ہوئے تھے، وہ آ کے حملے کرتے تھے، تو مسلمانوں کو، حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جا کے وہاں پہ چیزیں ایسی کرنی تھیں تاکہ مسلمانوں کو کوئی خطرہ نہ رہے. تو 634 میں یعنی جو ہے وہ ڈمیسکس واز کانکرڈ، یعنی جب حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دور بالکل اینڈ ہو رہا تھا، اس وقت جو ہے یہ ڈمیسکس کانکرڈ ہوا تھا. اس کے بعد پھر وہاں سے پھر دوبارہ عراق کی طرف بھیجا حضرت خالد بن ولید کو. پھر وہاں سے جو ہے جب ان لوگوں نے دیکھا، پرشینز نے اور رومنز نے، کہ مسلمان بہت تیزی سے بڑھ رہے ہیں، تو پھر انہوں نے الائنس کر لی. یاد رکھیے کہ شروع میں ایون اسلام آنے سے پہلے جو دو بڑی طاقتیں تھیں، ٹو بگیسٹ پاورز، وہ تھیں رومن امپائر اور پرشین امپائر. اور رومن امپائر پرشین امپائر سے لڑتی رہتی تھیں، کبھی انہوں نے ان کے کچھ علاقے فتح کر لیے، کبھی انہوں نے ان کے کر لیے. لیکن اب انہوں نے مسلمانوں کے خلاف جوائنٹ وینچر کر لیا، انہوں نے الائنس کر لیا کہ مسلمانوں کے خلاف مل کے لڑیں گے. لیکن الحمدللہ مسلمان جو ہیں وہ اپنے مشن پہ لگ رہے اور وہ آگے بڑھتے رہے رومن امپائر کے طرف. اور وہاں پہ پھر ایک جنگ ہوئی تھی جسے کہتے ہیں بیٹل آف یرموک، یہ 636 میں ہوئی تھی. یہ تو خیر دماسکس کا، دمشق کا بہت بڑا واقعہ تھا، جو آپ سب کو شاید لاسٹ کلاس میں بھی ذکر کیا تھا کہ کس طرح سے مسلمان کمانڈرز نے پھر فائنلی حضرت خالد بن ولید انٹر ہوئے غالباً اس ڈور سے، کیونکہ سارا سیچ کر لیا گیا تھا، یہاں دیواریں تھیں. تو لیکن یہاں پہ جتنے ڈورز تھے اس کے اوپر مسلمانوں کے لیڈرز لگائے گئے تھے، اور اس میں سے پھر حضرت خالد بن ولید انٹر ہوئے تھے، اور پھر یہ علاقہ فتح ہو گیا تھا. بیٹل آف یرموک جو ہے وہ 15 سے 20 اگست بنتا ہے تقریباً 636 AD. اور یہ اوریجنل وار جو تھی وہ تو 6 دن رہی.
لیکن لیڈر آف رومنز جو تھے وہ اس وقت کون تھا؟ ہیراکلیس یعنی ہرقل، جسے ہم عربی میں یا اردو میں ہرقل کہتے ہیں. یہ بہت بڑا سمجھے ایمپرر تھا. تو اس نے اپنی آرمی کو گیدر کیا سیریا، نارتھ سیریا، یعنی کہ جو علاقہ ابھی بھی ان کے قبضے میں تھا، اور ان کے تقریباً 1.5 سے 2 لاکھ فوجی جو ہیں اس کے پاس تھے. اور یہ بیسیکلی مین بائزنٹائن امپائر اور مسلمانوں کے درمیان جنگ تھی. اب اس کے ریزن کیا تھے؟ اس کے مین ریزن 3 تھے تو مسلمانوں کے لیے کہ مسلمانوں نے یہ جنگ کیوں کی. تو ایک تو یہ کہ جو رومنز نے ان کے مسلمانوں کے علاقوں پہ قبضے کر لیے تھے، اس کو دوبارہ سے واپس لینا، یہ ایک ریزن تھا، جس میں کہ ایجپٹ اور سیریا بھی شامل تھا، کیونکہ یہ نارتھ افریقہ کا جو علاقہ تھا یہاں پہ پہلے رومن امپائر ہوتے تھے. آپ لوگوں کو اگر پرانی ہسٹری کی کلاس جو میں نے کی تھی لاسٹ ایئر، اس میں پورا بتایا تھا کہ کس طرح سے ایک وقت تھا کہ میڈیٹرینین سی کے اراؤنڈ ہر جگہ ٹوٹل رومن امپائر کا قبضہ تھا. پھر آہستہ آہستہ مسلمانوں نے وہ علاقے لینے شروع کیے. تو ایک تو یہ ریزن تھا کہ ٹو ری گین لاسٹ ٹیریٹوری. دوسرا تھا کہ اب ہیراکلس کی طرف سے کیا ریزن تھا کہ ٹو اسٹاپ دی عرب ایڈوانس. تو اس نے بہت بڑی آرمی بھیجی تھی کہ اب جو عرب اس طرف بڑھ رہے ہیں وہ نہ بڑھے وہاں پہ. اور پھر جو ہے تو یہ مسلمانوں کی طرف سے یہ تھا کہ ٹو یونائٹ دی عرب فورسز. خالد بن ولید called a council of war to unite the fragmented Arab forces to face the Byzantine army. حضرت خالد بن ولید کو بھی ہم پڑھیں گے انشاءاللہ تعالی، بلکہ موسٹ پراببلی ایک پورا سیشن یا کم از کم آدھا سیشن انہی کے بارے میں ڈسکس کریں گے. وہ بھی ایک مجاہد آدمی تھے اور انہوں نے اپنی زندگی میں کوئی جنگ ہاری نہیں. جس جنگ میں بھی انہوں نے حصہ لیا ایز اے کمانڈر، وہ جنگ وہ جیتے تھے. اب یہ جو اس میں جنگ یرموک میں حضرت خالد بن ولید نے جو ڈیوائڈ کیا تھا، ان میں حضرت اکرمہ کے پاس 6,000 فوج تھی، حضرت ابو عبیدہ 7,000، یزید ابن سفیان 7,000، عمر بن العاص 8,000، اور شراحبیل بن حسنہ، ان کو ایگزیکٹ نمبرز ریکارڈ میں نہیں ہے. مسلم ریسیو 3,000 مسلمان شہید ہوئے، لیکن 70,000 سے 1,20,000 تک رومن کیجولٹیز ہوئی. تو یہ ایک بہت بڑی فتح تھی مسلمانوں کے لیے. ٹھیک ہے، تو یہ آپ اس میں دیکھ سکتے ہیں کہ وہ سارا جو فلسطین، سیریا اور جارڈن کی جو بارڈر پہ یہ علاقہ تھا، شاید اس کا ایک ڈیٹیل وہ بھی ہے. یہ یرموک کا علاقہ ہے، یہ سیریا ہے، یہ آپ کے ادھر سے فلسطین کا علاقہ آتا ہے، اور پھر جو ہے وہ جارڈن جو ہے یہ جارڈن ہے. تو یہ بالکل یرموک یہاں پر ہے. تو یہاں پہ انہوں نے حملے کیے، اور پھر جو مختلف انویژنز ہوئیں، آپ سمجھیے کہ یہ رومن امپائر کے انڈر تھا، تو یہاں سے مسلمان انٹر ہوئے اور مختلف لیڈرز کے ساتھ انٹر ہو کے پھر انہوں نے مختلف علاقوں پہ قبضے کیے. پھر یہ بھی ایک آپ کو ملتا ہے، سی آف گیلیلی ہے جو بہت مشہور ایریا ہے، سی ہے. تو یہ جارڈن ریور ہے. تو یہ گولان ہائٹس جو سیریا کا حصہ ہے. تو اس لحاظ سے اگر آپ دیکھا جائے تو اٹ واز ویری ٹف کہ کس مختلف جگہوں سے ان کی فورسز اوپر سے تھیں، ان کو سمندری ہیلپ بھی حاصل تھی، لیکن اسٹل مسلمانوں نے یہ جنگ جیت لی. رومنز آرمی کو مسلمانوں نے ایسا گھیر کے ایک جگہ لے آئے کہ جہاں پہ 3 طرف ماؤنٹینز تھے، اور پھر مسلمانوں نے اندر گئے، اور پھر انہوں نے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے انسٹرکشنز کے مطابق جو ہے وہ چیزیں ہوئیں، اور الحمدللہ بیٹل آف یرموک یہ لوگ جیت گئے. یہ جارڈن کا ریور ہے جو بالکل یرموک ریور بھی کہلاتا ہے. یہ بیٹل یرموک کا بھی سلسلہ ہے، انشاءاللہ آپ لوگ اس کو پڑھ لیجئے گا. تو اس میں حضرت خالد بن ولید کا بہت بڑا رول تھا. اور پھر اسی کے بعد سے تھوڑے سے کچھ اختلافات تو نہیں کہوں گا میں، لیکن کچھ تھوڑی سی ایسی چیزیں تھیں جس کو ہم ڈسکس کریں گے کہ حضرت خالد بن ولید کو پھر معزول کر دیا گیا تھا، لیکن اس کی وجوہات کیا تھیں وہ ہم آگے چل کے پڑھیں گے انشاءاللہ تعالی. حضرت خالد بن ولید کو جو ایک رپورٹ کے مطابق یہ ہے کہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے انہیں ایک لیٹر لکھا، اور اس میں لکھا کہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا انتقال ہو گیا ہے، اور اب ان کو یعنی حضرت خالد بن ولید کو معزول کیا جاتا ہے، اور اگلے جو لیڈر ہوں گے وہاں کے وہ ابو عبیدہ ابن جراح ہوں گے. اچھا، اب یہ خیال رکھیے کہ جو معزول کا مطلب ہے کہ ان کو ڈیپوز کیا گیا، ابھی نکالا نہیں گیا ہے. تو ان کو ڈیپوز کر دیا گیا کہ اب آپ کے لیڈر ابو عبیدہ ابن جراح ہیں.
اور ایک اور رپورٹ میں یہ ملتا ہے کہ حضرت ابو عبیدہ بن جراح کو وہ لیٹر ملا تھا، جو جو حضرت بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرف سے ڈائریکٹ ملا تھا۔ تو اب یہ دو رپورٹس ہیں، اللہ عالم اس میں حقیقت کیا ہے یہ اللہ ہی جانتا ہے۔ حضرت خالد بن ولید بہت اچھے مسلمان تھے، بہت بڑے زبردست لیڈر تھے اور جنرل تھے۔ تو ان کو رپورٹ میں یہ ہے کہ اگر ان کو جب یہ خبر ملی تو انہوں نے سوچا کہ اگر ابھی میں جنگ کے دوران یہ چیزیں بتا دیتا ہوں تو بہت نقصان ہو جائے گا، تو انہوں نے جنگ جاری رکھی، اور جب ایک صحیح وقت آیا تو پھر انہوں نے لیڈرشپ خود سے حضرت ابو عبیدہ ابن جراح کو دے دی۔ پھر ابو عبیدہ ابن جراح جو ہیں وہ سیج کے بعد جو ہیں دوبارہ سے دمشق گئے، اور پھر انہوں نے ان سے پیکٹ کر لیا، اور پھر تمام چیزیں جو ہیں وہ کنٹینیو اسی طرح سے ہوئیں۔ اور اسد خالد بن ولید جو ہیں وہ اس وقت ان کے سامنے ہی تھے، ساتھ ہی تھے۔ یہ ایک رومنس کی ٹرک تھی، تو جب وہ حضرت خالد بن ولید کے ساتھ نہیں جیت پا رہے تھے تو پھر انہوں نے حضرت ابو عبیدہ کے ساتھ پیک کر لیا تھا۔ اللہ عالم اس میں کیا بہتر تھا، لیکن بہرحال مسلمانوں کے لیے آگے بڑھنے کے لیے یہ تمام ڈیسیشنز بہتر ہی ثابت ہوئے۔ یہ سینٹرل ایشیا کی طرف جو مسلمان نکلے، پھر اس کی ساری آپ لوگوں کو یہ ڈیٹیلز ہیں، ایک میپ ہے جس کے اندر آپ کو ساری ڈیٹیلز مل جائیں گی۔ 3 مہینے کے بعد پھر بیٹل آف قادسیہ ہوئی۔ یہ بھی بہت زبردست بیٹل تھی، اور یہ پرشیا میں ہوئی، بیٹل آف قادسیہ 636 AD میں۔ اور اس وقت جو ہے پھر اس کے دوران جو مسلمانوں نے رومن امپائر کو جو ہے فلسطین سے بھی نکال دیا، اور پھر اسی یہ وہی وقت ہے جب حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے خود فلسطین جا کے وہاں کی شہر کی چابیاں لی تھیں، اور اس کے بارے میں مشہور ہے کہ ان کے جو ہائی پریسٹ تھے انہوں نے سب نے سرنڈر کر دیا تھا، اور انہوں نے اجازت دے دی تھی کہ آپ مسجد چرچ میں نماز پڑھ سکتے ہیں، لیکن حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بہت بڑی حکمت استعمال کی، اور جو ہے نماز انہوں نے دور جا کے پڑھی، چرچ میں نہیں پڑھی۔ تو اس کے بعد میں جو اسکالرز ہیں وہ یہ کہتے ہیں کہ ان کا مین حکمت یہ تھی کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ سارے مسلمان دنیا میں چرچز پہ حملہ کر کے ان کو مسجد میں کنورٹ کرنا شروع کر دیں۔ تو انہوں نے اس کو مسجد نہیں بنایا، حالانکہ پورا قبضہ ان کے پاس تھا، انہوں نے آٹونومی دے کے رکھی۔ انہوں نے کہا چرچ میں آپ لوگ جیسے عبادت کر رہے ہیں، اسلام کی دعوت ہم دیں گے، جو جو اسلام قبول کر لے وہ ہمارے ساتھ آ جائے۔ لیکن ان لوگوں کو نہ مارا، نہ کوئی زد و کوب کیا، نہ ان کے اوپر نہ ان کو ہراس کیا، ان کو بالکل فریلی عبادت کرنے کی اجازت دے دی تھی۔ اور پھر حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہودیوں کو بھی، حالانکہ جب یہ جو عیسائی تھے ان سے جب سرنڈر کیا انہوں نے، تو انہوں نے ایک ریکویسٹ کی تھی کہ آپ یہودیوں کو جو ہے یہاں آنے کی اجازت مت دیجیے گا، یہ لوگ بہت ہی فساد برپا کرتے ہیں اور ان کی پوری تاریخ ایسی ہے۔ تو حضرت عمر فاروق نے پھر یہ کہہ دیا تھا کہ یہودی جو ہیں وہ جیروسلم میں اپنا فیتھ پریکٹس کر سکتے ہیں اور آ سکتے ہیں، اور بعد میں یہ ہوا تھا کہ ان کو وہاں رہنے کی اجازت نہیں دی گئی تھی، لیکن وہ عبادت کے لیے آ سکتے تھے۔ اب یہ وہ لیڈر ہے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جو اس قدر جرری، اس قدر طاقتور، اس قدر لیڈرشپ کوالٹیز کے ساتھ، لیکن ان کے اندر جو رحم دلی تھی، جو ہم نے ابھی ٹالرنس کی بات کی تھی، یہ ساری ٹالرنس کی تو چیزیں ہیں کہ انہوں نے کس طرح سے یہودیوں کو اور عیسائیوں کو بھی جو ہے بجائے اب زیادہ تر جب رومنس نے قبضے کیے ہمارے مسلمانوں کے علاقوں پہ، تو انہوں نے قتل عام کر دیا۔ اور یہ آج تک یہ چیز ثابت ہوتی چلی آ رہی ہے کہ جب بھی مسلمانوں کے اوپر حملے ہوئے تو ان لوگوں نے مسلمانوں کا قتل عام کیا، لیکن مسلمانوں نے جب بھی دوسری جگہ فتوحات کی، نہ بچوں کو مارا نہ عورتوں کو مارا، صرف ان لوگوں سے جنگ کی جو فیس ٹو فیس آ کے لڑ رہے تھے ان سے۔ تو سبحان اللہ، یہ ایک ایسا فیکٹ ہے جو آج شاید بہت سے نان مسلمس کو پتہ ہی نہیں ہے، کیونکہ ان کے چرچ والے یا ان کے جو پریسٹ ہیں وہ یہ تمام چیزیں سکپ کر جاتے ہیں اور مسلمانوں کو ایز اے ٹیررسٹ یا ایسا ظالم ہی قرار دیتے ہیں۔ لیکن مسلمانوں کی پوری تاریخ میں اگر آپ تاریخ پڑھیں تو مسلمانوں کی طرف سے، اللہ کے کچھ مسلمانوں نے جب مسلمانوں کے ساتھ جنگیں کی تو بہت ظلم و ستم ہوئے، لیکن ویسے جب نان مسلمس کے علاقوں میں جا کے انہوں نے کی، کبھی بھی ایسا کوئی واقعہ نہیں کہ جس میں چھوٹے چھوٹے بچوں کو، عورتوں کو مارا گیا ہو۔ اب یہ نارتھ سیریا کی جو کیمپین ہے یہ اس کا ایک میپ ہے۔ آ، پھر جو ہیراکلس تھا، اس نے ہرقل نے، وہ عرب میں کرسچنز بھی تھے جو یمن سے بھی آئے تھے اوپر سیریا میں رہنا شروع کر دیے تھے، اور پھر انہوں نے جو ہے 637 میں انہوں نے ناردرن سیریا کے علاقوں کو قبضہ کر لیا تھا۔
फिर मुसलमानों ने उनको शिकस्त दे के पीछे भेज दिया, और फिर इवन के मेसोपोटामिया का जो इलाका है इराक के दजला और फरात के दरमियान का, वो भी मुसलमानों ने फतेह कर लिया। फिर ये लोग तुर्की के सदर्न पार्ट पे पहुंचे, जिसको एनाटोलिया भी बोलते हैं, और फिर आर्मीनिया का हिस्सा फतेह कर लिया। फिर इन्होंने जो है वेस्टर्न साइड के ऊपर थोड़ा निकले, और वहाँ पे जो इजिप्ट का नॉर्दर्न एरिया था, वहाँ पे अभी तक इनका बहुत असर था रोमन का, तो उमर फारूक रजी अल्लाह ताला अन्हु की फोर्सेस ने उसको भी कब्जे में कर लिया। फिर इन्होंने इजिप्ट में फुल फ्लेजेड एंटर होके, और 642 में फिर हज़रत उमर फारूक रजी अल्लाह ताला अन्हु की खिलाफत के तकरीबन 8वें साल फिर ये इजिप्ट का इलाका नॉर्थ का सारा फतेह हो गया था। ये एनाटोलिया और आर्मीनिया का इलाका है, इसका मैप है, ये आप देख सकते हैं। ये पूरा समझे तुर्की है, लेकिन ये इलाके जो हैं ये मुसलमानों में इसके अंदर आ गए थे मुसलमान। ये एक बफर जोन टाइप बना हुआ था, जिसके ऊपर रोमन अम्पायर कहते थे कि ये हमारे कब्जे में है, लेकिन ये एक्चुअली एक बफर जोन टाइप ही था, इनके कंट्रोल में नहीं था पूरा। इजिप्ट में जैसे ये आपका सिनाई पेनिनसुला है, यहाँ से मुसलमान इनकी फौज यहाँ से आई थी, एक यहाँ से आई थी, और फिर इस तरह से उन्होंने सिनाई पेनिनसुला के बाद इजिप्ट में एंटर होने के बाद लोअर इजिप्ट में फिर उन्होंने नीचे तक जाके पूरे इलाके फतेह कर लिए थे। अब ये हज़रत उमर खालिद बिन वलीद का जो डिसमिसल का वाक़या है, वो बहुत कंट्रोवर्शियल तरीके से बताया जाता है, लेकिन बहरहाल इसकी मुख्तलिफ रिपोर्ट्स हैं। अल्लाह ताला ही हकीकत जानता है, तो अल्लाह आलम। अ, जब आर्मीनिया को इन्वेड किया मुसलमानों ने, तो उनको आर्मी से डिसमिस कर दिया गया था हज़रत उमर फारूक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने। अब इसके मुताले बहुत रिपोर्ट्स हैं। एक रिपोर्ट ये कहती है कि वन ऑफ द रीज़न वाज़ कि हज़रत खालिद बिन वलीद इतने पॉपुलर हो गए थे, और अल्लाह ताला ने उनको ऐसी समझिए कि एक मिरेकल था कि वो किसी भी जंग को जब एज़ अ लीडर जाते थे, तो वो जीत कर ही आते थे। उन्होंने अपने इंतकाल तक कभी भी कोई जंग हारी नहीं। तो अब मुसलमानों में थोड़ा-सा एक ये बिलीफ आने लगा था कि शायद हम हज़रत खालिद बिन वलीद की वजह से जंग जीत रहे हैं। तो जो अल्लाह पे भरोसा था वो तो था, लेकिन ये है कि थोड़ा-सा ये चीज़ें ज़हन में आने लगी लोगों के, और फिर लोगों की शख़्सी जो मोहब्बतें होती हैं और शख़्सी ताल्लुक़ जो होता है, उसकी वजह से शायद उमर फ़ारूक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने ये नोट किया कि इस वजह से, क्योंकि मुसलमान तो पहले से भी जीतते चले आ रहे हैं और इंशाअल्लाह आगे भी जीतेंगे, तो उन्होंने वहाँ से उनको डिपोज़ कर दिया था, ताकि ये शो कर सकें कि इस सिर्फ़ हज़रत खालिद बिन वलीद की वजह से नहीं हो रहा। एक और वाक़या है कि हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के ज़माने में, जैसे हज़रत खालिद बिन वलीद ने जो है मालिक बिन नवेरा, अगर आपको याद हो, तो वो एक जगह उन्होंने जब कॉन्क्वेस्ट की, तो मालिक बिन नवेरा ने बोल कहा था कि मैंने इस्लाम कबूल कर लिया, लेकिन हज़रत खालिद बिन वलीद को पता था कि वो सच्चे दिल से नहीं बोल रहा, तो उन्होंने उसको कत्ल कर दिया था। लेकिन उसके बाद फिर उसकी वाइफ़ से शादी भी कर ली थी। तो ये एक वाक़या था जो हज़रत उमर फ़ारूक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को पता चला हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ के दौर में। तो उन्होंने सजेस्ट किया था कि इनको आप डिपोज़ करें, और फिर लेकिन हज़रत बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने उन हालात की वजह से, उनको अभी मज़ीद एक्सपेडिशंस आ रही थी, उसकी वजह से उनको डिपोज़ नहीं किया था। लेकिन हज़रत उमर फ़ारूक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु जैसे ही खलीफा बने, तो उन्होंने इस चीज़ पे अमल दरामद किया और उनको डिपोज़ कर दिया गया, और बाद में फिर उनको बाकायदा पूरी फ़ौज से निकाल दिया गया था। लेकिन हज़रत उमर फ़ारूक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को इसका बड़ा दुःख था। तो वो ये भी एक रिपोर्ट में है कि एक दफ़ा वो हज करने गए, तो उन्होंने पूछा, उनके ज़हन में ये था कि अब हालात बदल चुके हैं और लोगों के ज़हनों में ऐसी बातें नहीं थी, तो उन्होंने हज़रत खालिद बिन वलीद के बारे में पूछा कि वो कहाँ पर हैं? क्योंकि मैं उनको दोबारा रीअपॉइंट करना चाह रहा हूँ कोई उसके अपनी फ़ौज में। लेकिन ये कि फिर उन्हें इत्तला मिली कि उनका इंतकाल हो चुका है, तो हज़रत उमर फ़ारूक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को बहुत दुःख हुआ इस बात का। अब हज़रत उमर फ़ारूक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की थोड़ी-सी हिकमतें देख लेते हैं कि उनकी इम्पोर्टेंस क्या है, जो हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माने में भी। हज़रत उमर फ़ारूक ने हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कहा कि मेरी ख्वाहिश है कि जब हम तवाफ़ करें, तो उसके बाद मकाम इब्राहीम एक जगह है जहाँ पे 2 रकात नमाज़ पढ़ लिया करें। उसी की उस उनके सजेशन के बाद कुरान की आयत नाज़िल हो गई। तो यानी कि अब उनकी हिकमत कितनी ज़बरदस्त थी। फिर उन्होंने ही जब पर्दे का हुक्म आया, हिजाब का हुक्म आया हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को, तो उससे कुछ अरसा पहले हज़रत उमर फारूक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कहा था कि आप अपनी वाइफ से कहें कि वो हिजाब लिया करें।
اور پھر اسی کے کچھ عرصے کے بعد، کچھ ہی دنوں کے بعد یہ آیا ریویل ہو گئی کہ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنی وائف سے کہو کہ وہ پردہ کیا کریں. یعنی اس کی بھی تفصیل ہے کہ کس طرح سے پردہ، اپنا حجاب جو ہے وہ اوڑھنیاں جو ہیں وہ اپنے بڑھا لیں سر پہ، اور اپنا اپنا سینہ کور کر لیں، سو آن، اس کی ڈیٹیلز ہیں. لیکن بہرحال یہ جو آئیڈیا تھا یہ حضرت عمر فاروق کا تھا. ایک زمانے میں حضرت حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی کچھ وائفس تھیں، جب مسلمانوں کے حالات تھوڑے بہتر ہوئے تو انہوں نے کہا کہ بھئی اب مسلمانوں کے حالات بہت بہتر ہیں، ہمارا تھوڑا سا جو گھر کا خرچہ ہے اس کو بڑھا دیں تاکہ ہم چیزیں اور آسانی سے کر سکیں. تو اس کے اوپر حضرت عمر فاروق نے یہ کہا تھا کہ آپ ایسی خواتین کو طلاق دے دیں جو اس طرح سے بات کر رہی ہیں. تو اس کے بعد ہی پھر وہ آیت بھی نازل ہو گئی. تو اس لحاظ سے یہ تین چیزیں ایک ایسی ہیں کہ جو سوچیں اللہ تعالیٰ نے ان چیزوں کو کنفرم کر دیا جو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سجیشنز تھے. جب بدر کے بعد جو پی او ڈبلیوز تھے، پرزنرز آف وارز، جو قیدی تھے، ان کو حضرت عمر فاروق نے مشورہ دیا تھا کہ ان کو قتل کر دیا جائے. اور پھر ان کو حضرت بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور ان لوگوں کے سجیشن کے اوپر انہیں قتل نہیں کیا گیا تھا، لیکن بعد میں اس کے سلسلے میں بھی ایک آیت نازل ہو گئی تھی. جو شراب، حالانکہ اپنی اپنی زمانہ یعنی کہ ینگ زمانے میں جب اسلام نہیں لائے تھے حضرت عمر فاروق، ان کو شراب بہت پسند تھی. لیکن یہ کہ ان کو احساس ہو گیا تھا کہ یہ ایک بہت بڑا فتنہ ہے مسلمانوں کے لیے، تو انہوں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا تھا کہ اس شراب کو بین ہو جانا چاہیے مسلمانوں کے لیے. اسی کے بعد پھر یہ آیت نازل ہو گئی کہ شراب کی حرمت کی. امام احمد، امام ترمذی اور الحاکم، ان تمام کے حدیث نمبر میں نے اس لیے دیے ہیں کہ بعض اوقات لوگ اس کو کاؤنٹر کرتے ہیں، لیکن اللہ علم یہ صحیح بخاری صحیح مسلم کی تو حدیث نہیں ہے. لیکن بہرحال یہ بھی ساری امام احمد اور امام ترمذی، یہ سب بڑے بڑے فقہا ہیں جن کا دے نیریٹڈ ویا مشرا ابن ہا کہ اس کے عامر عقبہ ابن عامر میں اللہ be pleased with him who said I heard the messenger of Allah sallallahu alaihi wasallam say if there were to be a prophet after me it would be Umar ibn al-Khattab. اب یہ یقیناً صحیح بخاری صحیح مسلم کی حدیث نہیں ہے، لیکن امام احمد اور ترمذی کی حدیث ہے، اور ان کو بھی بہت سے علماء فل اوتھینٹک مانتے ہیں کہ حضرت کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ اگر میرے بعد کوئی نبی آتا تو کیونکہ جو حکمت کے لحاظ سے اور اپنے جو سینس آف اینٹیسپیشن تھا، ان تمام چیزوں کے لحاظ سے حضرت عمر فاروق وہ نبی ہوتے اگر کوئی آتا. لیکن حضرت حضور صلی اللہ علیہ وسلم تو آخر نبی تھے، تو اس کے بعد تو کوئی ایسا سوال ہی پیدا نہیں ہو سکتا تھا. تو اس طرح سے چیزیں تھیں جن کو آپ سمجھ سکتے ہیں کہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اندر کتنی حکمت تھی. یہ ہم نے آلریڈی ذکر کر لیا کہ انہوں نے سسٹم آف پبلک جسٹس بنایا تھا، نظام عدل اجتماعی. عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ said that Prophet Muhammad صلی اللہ علیہ وسلم named him فاروق because Umar was the one who created difference between حق and باطل. فاروق کا مطلب ہوتا ہے فرق کرنے والا. دو حق میں اور باطل میں جو فرق کرنے والا ہوگا اس کو فاروق کہیں گے. تو اس کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو باقاعدہ یہ ٹائٹل دیا تھا. عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ said first person who announced Islam is عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ. جب ہجرت ہو رہی تھی تو سب لوگ چھپ چھپ کے نکل رہے تھے، ایون حضور صلی اللہ علیہ وسلم اور حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہم اجمعین، یہ لوگ جو ہیں چھپ کے نکلے تھے وہاں سے. لیکن یہ کہ جب حضرت عمر فاروق کے ہجرت کا وقت آیا تو وہ کعبہ شریف میں گئے اور انہوں نے تلوار نکال کے اعلان کیا، اور جو ہے انہوں نے باقاعدہ یہ کہا کہ اگر اس کی تفصیل ابھی آگے بتاؤں گا کہ کوئی ہے جو مجھے روک سکے، اور پھر وہ ہجرت پہ چلے گئے تھے. Islam reached its peak during Umar رضی اللہ تعالیٰ عنہ and then the downfall started right after his martyrdom. اور جو پھر حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اینڈ میں پھر وہ فال شروع ہو گیا، ڈاؤن فال. Narrated by Ali Umar radiallahu ta'ala anhu majma'in said, I don't know anyone who migrated after making an open announcement. Everyone else migrated in secret. When making hijrat, وہ حرم شریف میں گئے، طواف کیا، اور پھر وہاں انہوں نے 2 رکعت نماز پڑھی، اور پھر انہوں نے اعلان کیا کہ اگر کوئی شخص ایسا ہے جو چاہتا ہے کہ اس کی ماں اس کی ڈیڈ باڈی پہ روئے اور اس کے بچے یتیم ہو جائیں اور اس کی بیگم بیوہ ہو جائے، سو کم اینڈ فائٹ ود می. یعنی انہوں نے اتنی بڑی دھمکی دی تھی کہ میں نے تو اسلام قبول کیا ہی کیا ہے، لیکن اب میں ہجرت کر رہا ہوں، میں اسلام کا اعلان کر رہا ہوں، اور کوئی ہے جو مجھ سے فائٹ کر سکے؟ کوئی بھی آگے نہیں آیا.
تو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کھل کے جو ہے اعلان کر کے پھر ہجرت کی۔ اب ان کی وفات کا سلسلہ بھی بڑا سیڈ ہے۔ ایک مجوسی ایرانی غلام تھا، ابو لولو اور فیروز، اور جو مغیرہ بن شعبہ ایک صحابی تھے ان کا سلیو تھا، تو انہوں نے وہ مدینہ منورہ میں آ کے اپنا کام کرنا چاہتا تھا، تو حضرت مغیرہ بن شعبہ نے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے اجازت لی، جو انہوں نے دے دی۔ پھر حضرت عمر فاروق کے پاس یہ حضرت مغیرہ بن شعبہ کی شکایت لے کے آیا یہ شخص، اور اس نے کہا کہ یہ مجھے صحیح سے پیسہ نہیں دیتے جو جو دینا چاہیے، اور وہ مجھ سے 2 درہم چارج کر رہے ہیں۔ تو حضرت عمر فاروق نے کہا کہ 2 درہم تو صحیح ہے اس کام کے لیے، تو یہ تمہارے لیے تو انف ہونا چاہیے، لیکن یہ جو شخص تھا تو انہوں نے اس کو منع کر دیا۔ لیکن یہ شخص بہت ہی یعنی کہ یعنی دل کے لحاظ سے نفرت کرتا تھا مسلمانوں سے، اور لیکن تھا بہت انٹیلیجنٹ، اور بہت سے کام آتے تھے، بہت سے آٹے کی چکی بنانا، وہ چیزیں جس سے اس زمانے میں سمجھ لیجیے بہت ٹیکنیکل آدمی تھا اس لیے۔ تو حضرت عمر فاروق نے اسے چلنے سے پہلے کہا کہ تم میرے لیے ایک چکی بنا دو۔ چکی سے مراد جو گرائنڈر یا مل ہوتی ہے نا جس میں آٹا پیستے ہیں، تو ایسی بنا دو کہ جو ہوا سے چلے۔ اب ابھی تک تو لوگ لگے ہوئے ہیں اس میں، لوگ چلاتے تھے، تو حضرت عمر فاروق نے کہا کوئی ہوا سے چلے، کہ ہوا جب تیز چلے تو ہماری چکی آٹومیٹکلی چلے اور پھر اس سے آٹا گرائنڈ ہو جائے۔ تو وہ غصے میں تو بہت تھا، لیکن اس نے کہا کہ یس آئی ول میک ون فار یو دیٹ یو ول ریمبر فار دا ریسٹ آف یور لائف۔ اب حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کو اندازہ ہو گیا کہ یہ دھمکی دے کے گیا ہے، اور اس نے یہ دھمکی دی تھی کہ میں آپ کو قتل کروں گا۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ بہت حکمت والے تھے، تو ان کو پتہ چل گیا، اور انہوں نے اپنے صحابہ سے کہہ دیا کہ یہ مجھے دھمکی دے کے گیا ہے، اور یہ مجھے قتل کرنے کی دھمکی دے کے گیا۔ اور اس کے بعد پھر یہی ہوا کہ یہی شخص تھا جس نے آ کے پھر حضرت عمر فاروق کو شہید کیا ایک فجر کی نماز میں۔ اور یہ جو ہے یہ پہلی صف میں چھپ کے کھڑا ہو گیا فجر کی نماز میں مسجد نبوی میں، اور جیسے ہی انہوں نے نماز شروع کی تو انہوں نے 6 دفعہ ایک چاقو سے وار کیا ان کے حضرت عمر فاروق کے اوپر، تو وہ گر گئے۔ حضرت عبد الرحمن بن عوف نے نماز کمپلیٹ کرائی، اور پھر جو ہے وہ یہ شخص بھاگا، اور 6 مزید صحابہ کو اس نے شہید کر دیا، اور پھر تقریباً 7 اور انجرڈ ہوئے، کیونکہ صحابہ دوسرے بھاگے اس کو پکڑنے کے لیے، لیکن اس کے پاس چونکہ بہت ہی تیز دھار والا خنجر موجود تھا، اور صحابہ تو فجر کی نماز پڑھ رہے تھے، ان کے پاس غالباً ایسے ہتھیار موجود نہیں تھے، لیکن جب انہوں نے پکڑنے کی کوشش کی تو اس نے اس طرح سے شہید کر دیا ان لوگوں کو۔ پھر انہوں نے اس کے اوپر ایک کمبل ڈالا، اور جب کمبل ڈال کے اس کو پکڑنے کی کوشش کی تو اس نے سوسائڈ کر لی، یعنی خودکشی کر لی۔ عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فوراً پوچھا کہ یہ جو شخص تھا یہ کون تھا، یہ یعنی کہ یہ مسلمان تھا کہ نہیں، تو لوگوں نے بتایا نہیں، یہ ابو لولو فیروز تھا جو کہ مسلمان نہیں تھا۔ تو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اللہ کا شکر ادا کیا، کیونکہ ان کو یہ چیز بہت ہی بری لگتی کہ کسی مسلمان نے آ کے شہید کیا ہے۔ لیکن ہم دیکھیں گے کہ پھر اس کے بعد حضرت عثمان غنی کو، حضرت علی کو، حضرت باقی تمام جتنے شہید ہیں، سب جو ہے وہ حضرت امام حسن کو، امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ مجمعین کو، سب کو جو ہے مسلمانوں نے ہی شہید کیا۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کے 3 دن کے بعد یہ زخموں کی تاب نہ لا سکے اور ان کا انتقال ہو گیا۔ جب وہ بالکل ڈیتھ بیڈ پہ تھے تو اب ظاہر سی بات ہے ان کو یہ پریشانی ہوئی کہ آگے خلافت کیسے چلے گی۔ تو یہ رپورٹ کیا جاتا ہے کہ انہوں نے کہا کہ حضرت عمر فاروق نے کہا کہ حضرت ابو عبیدہ ابن الجراح اگر زندہ ہوتے، یا حضرت خالد بن ولید زندہ ہوتے، یا ایک سلیم جو غلام تھے پہلے، دا مولا اینڈ فریڈ پرشین سلیو، اگر یہ زندہ ہوتے ان تینوں میں سے کوئی ایک بھی، تو میں ان کو خلافت دے دیتا۔ لیکن یہ کہ پھر جب ان میں سے کوئی بھی نہیں زندہ تھے تو انہوں نے 6 آدمیوں کی ایک کمیٹی بنا دی، جس میں حضرت عبد الرحمن بن عوف، حضرت سعد بن ابی وقاص، حضرت طلحہ ابن عبید اللہ، حضرت عثمان بن عفان، حضرت علی ابن ابی طالب، اور حضرت زبیر ابن العوام تھے۔ ان 6 کی کمیٹی بنا کے پھر ان کا انتقال ہو گیا تھا۔ پھر یہ 6 کمیٹی بیٹھی، آپس میں ڈسکشن ہوئی، اور پھر ان 6 کے ڈسیشن کے بعد پھر حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اگلی خلافت ملی تھی۔ ان کا دور جو ہے 10 سال کا تھا،
اور انہوں نے خواہش ظاہر کی تھی کہ ان کی نماز جنازہ جو ہے حضرت صہیب رومی رضی اللہ تعالیٰ عنہ پڑھائیں، تو ایسا ہی کیا گیا۔ پھر یہ کہ ان کی خواہش تھی کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے قریب ان کو دفن کیا جائے، تو جب کہ وہ حجرہ تھا حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا، تو جب ان سے سوال پوچھا کہ کیا ایسی اجازت مل سکتی ہے، تو انہوں نے کہا کہ یہ تو میں نے اپنے لیے یہ جگہ رکھی ہوئی تھی، لیکن یہ کہ وہ پریفر کریں گے کہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہر وقت رہے، اور پھر یہ انہی کا حق بنتا ہے، تو پھر حضرت عمر فاروق کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے سائڈ میں تھوڑا سا نیچے، یعنی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی جہاں شولڈرز مبارک آ رہی تھیں وہاں پہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا سر تھا، اور اس طرح سے ان کو وہاں پہ دفن کر دیا گیا۔ تو ایک سمری لاسٹ سلائیڈ ہے کہ سمری آف ہز کوالٹیز: جسٹس، لیڈرشپ، ایکسپینشن آف دا اسلامک امپائر، پولیٹیکل اسٹرکچر، کیلنڈر وہ جو ہجری کیلنڈر ہے، فائنینشیل انسٹیٹیوشن، بیت المال، ٹالرنس اور کنورژن ٹو اسلام، جس طرح سے ان کا جو ایک بہت بڑا واقعہ تھا، یہ تمام چیزیں ایسی ہیں کہ جو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ذات کے ساتھ منسلک ہیں، اور یہ آپ سمجھ لیجئے کہ ایک اسلامی حکومت جو بعد میں پھر تین تین جزیروں کے اوپر چلی، تین کانٹیننٹس کے اوپر، وہ سب اس کی داغ بیل اسی وقت شروع ہو رہی تھی کہ حضرت حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جو عریبین پیننسولا کے بعد اپنے خلفۂ راشدین کو آگے آ کے یہ چیزوں کو ان کی تربیت کی تھی، اس لحاظ سے یہ بہت بڑا کنٹریبیوشن ہے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جو لیگیسی ہے، اور یہ ایک ایسی لیگیسی ہے جس میں انسپریشن بھی ہے، جس کے اندر ایسے واقعات بھی ہیں جن سے ہمیں گائیڈنس ملتی ہے، جس سے ہمیں انسپریشن ملتی ہے، اور ہماری پوری جو آگے آنے والی مسلمانوں کی زندگی ہے، وہ بہت سی چھوٹے چھوٹے جو احکامات تھے جو حضرت عمر فاروق نے اپنی زندگی میں رائج کیے تھے، ان کا ایک بہت بڑا اثر آج ہمیں یا اس کے بعد سے مسلمان حکومتوں میں ملتا ہے۔ آج کاش ہم لوگ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرز زندگی اور طرز حکومت کو اگر تھوڑا سا بھی فالو کر لیں، جو مسلمان دنیا میں ایک گیپ آیا ہوا ہے، ایک لیڈرشپ کا فقدان ہے، وہ شاید تھوڑا سا پر ہو سکے۔ تو اللہ تعالیٰ ہم سب کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں پہ اور ان کے تمام بڑے صحابہ کرام کی سنتوں پہ عمل کرنے کی توفیق دے، اور ہمیں ہدایت دے کہ ہم لوگ ابھی بھی جب تک ہم زندہ ہیں انشاءاللہ ہم اپنے اصل پہ واپس آ سکیں۔ آمین یا رب العالمین۔ انشاءاللہ نیکسٹ ویک ہم عشر مبشرہ کا سلسلہ کنٹینیو کرتے ہوئے، اس میں سے جو تیسرے عشر مبشرہ میں سے تھے وہ حضرت عثمان بن عفان، عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے، تو ہم ان کے اوپر ڈسکس کریں گے انشاءاللہ۔ تو آج کے لیے اتنا ہی، اب ہم سوال جواب کا سیشن شروع کریں گے، تو پلیز آپ سب لوگ ٹرائی کریں کہ اسٹے کریں، اور کوئی بھی چھوٹا سا سوال ہو، کوئی بھی ڈاؤٹ ہو، تو پلیز اس کو ضرور کلیئر کریں۔ جزاک اللہ خیرن۔ سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔